अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुकालमा रज़ी के साथ और आज के प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मुकालमा करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि बात करने से फिर गिरहें खुलती हैं, मसाइल हल होते हैं। बात अगर दिल में रह जाए तो फिर उलझनें बढ़ती हैं और हमारे यहाँ मुआशरे का अलमिया यही है कि यहाँ से मुकालमा ख़त्म हो जा रहा है। तो ये मुकालमा रज़ी के साथ बुनियादी तौर पर बात करने का एक ज़रिया है और इसमें हम मुल्तान के तो बहुत से दोस्तों से आप मिलते रहते हैं, लेकिन हमने इस मरतबा कोशिश की है कि हम मुल्तान से कुछ ज़्यादा फासला नहीं है। एक ज़माने में तो मुल्तान का हिस्सा ही था खानेवाल, सो हमने खानेवाल और फिर उसके साथ कबीरवाला, खानेवाल और कबीरवाला को भी अगर आप जुड़वां शहर कहें तो कोई मुज़ायका नहीं, जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद को कहते हैं। सो ये जुड़वां शहर हैं, 10, 15, 20 किलोमीटर का फासला है दरमियान में। और कबीरवाला और खानेवाल से हमने 2 मेहमानों को बुलाया है। हमारी पहली मेहमान है बिस्मिल्लाह इरम साहिबा। बिस्मिल्लाह इरम साहिबा का ताल्लुक इनकी शख्सियत के भी कई पहलू हैं। ये सोशल सेक्टर्स के साथ भी इनका ताल्लुक है, इनका एजुकेशन सेक्टर के साथ भी ताल्लुक है। इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई हुई हैं और फिर ये बिजनेस भी कर रही हैं। सो गारमेंट्स का इनका बिजनेस है। सो एक खातून जो है वो, जब हम कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो मुआशरे में हम कहते हैं कि उनको बराबरी के साथ चलना चाहिए, तो हम जब ऐसी ख़वातीन को मिलते हैं जो इस सेक्टर में ख़वातीन के लिए भी काम कर रही हैं, लेकिन हम जब उनको देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि वो हर शोबे में अपनी मौजूदगी के साथ जाती है और कलम के साथ भी उनका ताल्लुक है। कॉलम भी लिखती हैं, हर चीज़ में। मैं अभी देख रहा था 15, 20 साल, 25 साल से वो सरगर्म हैं और हम इन्हें बहुत अरसे से सरगर्म देख रहे हैं। और उनके साथ अमीन वारसी साहब हैं। अमीन वारसी साहब का ताल्लुक सहाफ़त के साथ है और कबीरवाला से इनका ताल्लुक है। ये मुख्तलिफ़ अखबारों की नुमाइंदगी की तौर पर भी काम करते रहे, ख़बरें के साथ भी वाबस्ता रहे और अदारों के साथ भी वाबस्ता रहे और आजकल ये फ़ीचर राइटिंग कर रहे हैं और फ़ीचर राइटिंग कर रहे हैं लोक सुजाग के लिए। सो इनके बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर इन्होंने काम किया जिन पर काम करते हुए लोग डरते हैं। सो एक, जिसे मैं कहता हूँ कि एक बहादुरी के साथ काम करने वाला नौजवान सहाफ़ी है हमारे दरमियान। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह साहिबा, हमें अपने शहरों से गिला होता है। हमें गिला होता है कि हम अगर किसी बड़े शहर में होते तो शायद हम में जो पोटेंशियल है वो कहीं ज़्यादा हम उसका। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है खानेवाल में रहते हुए? देखिए, मेरा ताल्लुक तो झंग से था और शादी के बाद खानेवाल आना हुआ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे तो खानेवाल से कोई गिला नहीं। मैंने खानेवाल में बहुत मोहब्बत करने वाले साथी मिले, बहुत सीनियर लोगों से सीखा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली और एक पुरअमन शहर। लेकिन एक एक्सपोजर का तो एक होता है, जो एक्सपोजर आपको लाहौर में मिल सकता था वो खानेवाल में रहकर वो मिला? सर, मैंने वैसे तो यूं समझें कि पूरे पाकिस्तान में ही काम किया। मैं इन सब चीजों से हटके मैं एथलीट रही, ठीक, और मैंने उसमें बड़ी दुनिया घूमी। वाह। लेकिन मुझे मेरी धरती से बड़ी मोहब्बत है। ठीक। मैं हकीकत में मैं अगर जंग के बाद जिस जगह को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ वो खानेवाल है। बहुत अच्छे, होना भी यही चाहिए। मैं समझती हूँ कि जहाँ से मुझे इज्जत मिली, जहाँ से मुझे मकाम मिला है, जहाँ लोगों की मोहब्बतें मिली, जहाँ मुझे सुकून से रहने का हक हासिल है, मेरे लिए वो जगह, मैं बहुत मुतमईन अपने शहर से। आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मैडम। जर्नलिज्म के लिए जर्नलिज्म का सेंटर लाहौर है, इस कराची है, मुल्तान अब बन गया हुआ है, तो आप जर्नलिज्म के सेंटर से दूर बैठकर आपने जर्नलिज्म की और यहाँ के, जब आप अखबारात में नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे थे, तो यहाँ जब हम कहीं दूर बैठे होते हैं तो वो एक नुमाइंदे को, या मैं खुद डेस्क पर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि नुमाइंदे को क्या समझा जा रहा होता है। वो क्या तजर्बात हैं लोगों के जो आपको तजर्बात का सामना करना पड़ा? नुमाइंदे के तौर पर असल में ना, नुमाइंदों की भी कई किस्में। कुछ लोग तो शौकिया नुमाइंदा बन जाते हैं। अब जैसे सहाफत कमर्शियल हो गई है और जो है वो लोग पैसे दे के अखबार के नुमाइंदे बन जाते हैं। वो ये समझते हैं कि इस तरह हम कोई अपने फ़ायदे उठाएंगे,
اپنے بزنس کو، اپنے 2 نمبری کو چھپانے کے لیے کوئی صحافت کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں جو نمائندے ہوتے تھے ان کے باقاعدہ جو ہے وہ ورتھ ہوتی تھی، ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ قدر کرتے تھے، ان کو احترام دیتے تھے، پڑھے لکھے آدمی کے طور پر اس کی ایک ویلیو ہوتی تھی، اور وہ صحافت کو سمجھتے بھی تھے وہ لوگ، وہ جو اس وقت نمائندے بنتے تھے۔ اب تو بالکل ہی صورتحال مختلف ہے، اب کچھ آپ صحافت کے بارے میں جانتے ہیں نہیں جانتے، بس آپ صحافی بن گئے ہیں، نمائندے بن گئے ہیں اور آپ نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا۔ ماضی میں اگر ہم چل جائیں، یعنی جو ایک کلاسیکل، میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کا جو کلاسک ایک ٹینیور تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا اب اس وقت لوگ پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے، مطالعہ کا ایک رجحان تھا، کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پھر لوگ روزانہ اخبار پڑھتے تھے۔ اب تو جب سے یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سیکٹر میں، تو جو یوتھ ہے وہ سارا جو ہے وہ اخبار پڑھنے کا رجحان ہی نہیں ان میں۔ تو جس طرح یہ ایک چینج آ گئی ہے، اسی طرح نمائندوں کے بھی نیچے چینج آ گئی۔ آپ خانیوال میں آپ نے بہت سارا ترقیاتی کام کیے، خواتین بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، اور وہ ہر شعبے میں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے خواتین پر۔ خانیوال میں اس حوالے سے خواتین کی بہتری کے لیے آپ نے کون سے اقدامات کیے؟ سر میں 3 دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہی، ٹھیک، اور میں نے جو محسوس کیا کہ ڈسٹرکٹ خانیوال میں گو میں ایک یونین کونسل سے نمائندہ تھی، لیکن جو میں نے آپ اسپیشل سیٹ پر آئی تھی؟ میں اسپیشل سیٹ پر 3 دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل۔ اچھا، اس میں نے جو خواتین کا سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ جب 2001 کی بات کرتی ہوں تو وہاں پر مجھے بچیوں کے کالج میں ایم اے کی کلاسز کے حوالے سے میری ایک قرارداد پیش کی، اور وہ میری ریزولیشن منظور ہوئی، اور اس کی بیس پر اس وقت 6 سبجیکٹ میں ماسٹر کلاسز کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد دارالامان خانیوال کے لیے خاص طور پہ، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کبیر والا میں ایک افشین مسرت کیس ہوا، جی مجھے یاد ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت ضروری ہے کہ خواتین کے لیے الگ سے دارالامان ہونا چاہیے، اور اس کیس کے بعد میں نے پہلی دفعہ انفارمیشن لی کہ دارالامان کے کیا پروسیجر ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ باقاعدہ میں نے اپلیکیشنز موو کی، 2007-8 کی بات ہے جی۔ اس کے بعد وہ اپلیکیشن میں نے ضلع کونسل میں بھی قرارداد پیش کی، وہ اپروو ہوئی، اور ضلع خانیوال میں جو دارالامان کا قیام ہے وہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہونے کی حیثیت سے میں نے اس وقت وہ منظور کروایا۔ اس کے پیچھے بے شمار چیزیں تھیں کہ میں جب سوشل ورک میں آئی تو خواتین مجھے خود اپنے کیسز بتاتی تھی۔ ابتدا میں نے ان کو اپنے گھر پہ بھی رکھا، حالانکہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کافی ایشو تھا۔ اس سے ہٹ کے میں نے خواتین کے لیے جو سب سے مین چیز ہے، اور اس کے لیے میں ابھی تک بھی سٹرگل کر رہی ہوں مختلف فورم سے، وہ ورکنگ وومن ہاسٹل ہے۔ میں اعداد و شمار بھی پیش کر چکی ہوں پنجاب گورنمنٹ کو مختلف فورمز پہ کہ خواتین اس وقت گورنمنٹ میں اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں دور دراز سے آ کے کام کر رہی ہیں، اور ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں خانیوال میں کوئی اتنی بیسٹ نہیں ہیں، ان کو چکوک میں موو کرنا لنک روڈز پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ میری ایک کوشش جاری ہے، اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی سوشل ویلفیئر آفس میں جا کے یہ یادداشت میں نے دوبارہ سے پیش کی کہ جب ہم بہت ساری بات کر رہے ہیں وہ کہ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ہاسٹل ہونا چاہیے۔ ہاں، ڈے کیئر سینٹرز بھی بہت کم ہیں، کیونکہ جب خواتین جاب کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان حوالے سے کہیں رکھنا جی، ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دارالامان کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے تو کام کیا ہی صحیح۔ اس سے ہٹ کے خانیوال میں بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر آج بھی بچیوں کو بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں۔ ریسنٹلی آج بھی ایک پیرووال میں بچی کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے کیس آیا، اس پہ میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ ابھی لاسٹ ویک رضوانہ کیس کے حوالے سے لاہور میں ملاقات ہوئی، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا جو ہے وہ خانیوال میں بھی سسٹم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا شروع کریں،
کیونکہ جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا سلسلہ نہیں ہے تو اس وقت ہمارے بچے خاص طور پہ جو ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، یا کچھ بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کرنا بھی، بھاگ جاتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں بہت سارے، ہم ان کو پھر اس کے بعد کہاں بھیجیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ایک طرف میں نے کام کیا بھی ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی بہت سارا کام کرنا باقی۔ آپ سے صحافت کی ہم بات کر رہے تھے، اور آپ نے بھی بات کی کہ اب صحافی بننا بہت آسان ہو گیا، صحافت کے لیے اب لکھنا پڑھنا ضروری نہیں رہا، اس کا کسی ادارے کے ساتھ بھی کئی دفعہ وابستہ ہونا ضروری نہیں رہا جی، اور ایسے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور ہر شہر میں ایک سے زیادہ پریس کلب موجود ہیں۔ جی جی، یہ ہم نے مختلف جگہوں پر دیکھا ہے کہ ایک سے زیادہ پریس کلب موجود ہیں۔ اور خانے وال میں کیا سچویشن ہے؟ وہاں بھی پریس کلبوں کی تعداد؟ خانے وال ضلع میں بھی جو ہے نا وہ مختلف صحافتی گروپس ہیں، ان کے اپنے اپنے جو ہے وہ کلبز ہیں، اپنے اپنے کلبز ہیں۔ کتنے کلب ہیں خانے وال میں؟ میرے خیال میں 2-3 ہیں۔ 2-3 ہیں۔ کبیر والا میں بھی 2 ہیں۔ کبیر والا میں بھی 2 ہیں، خانے وال میں بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک سے زیادہ ہیں۔ تو صحافیوں کی یہ ڈویژن جو ہے یہ کیسی ہوگی؟ صحافیوں کی ڈویژن آپ نے نا اصل میں یہ صحافی، پہلے آپ نے بات کی نمائندوں کی، جی میرا خیال یہ ہے کہ صحافی ختم ہو گیا، نمائندوں کا دور ہے، نمائندوں کا دور ہے۔ تو وہ نمائندوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے گروپس بنا لیتے ہیں، اپنے اپنے ان کے جو ہے ایجنڈے ہوتے ہیں، وہ کسی مشنری جذبے کے تحت صحافت نہیں کرتے، وہ اپنے ایجنڈے کے تحت صحافت کرتے، وہ ایسی انفارمیشن کو آگے پھیلاتے ہیں، وہ ایسی سٹوری کو جو ہے نا وہ ایک رنگ اور شکل دیتے ہیں جس سے ان کا اپنا مفاد جڑا ہوتا ہے، اس سے پبلک کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں بہت سارے ادارے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے کبیر والا میں جاتے ہیں، نیسلے وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، ملتان سے بسیں بھر بھر کے جاتی ہیں، وہ جب صحافیوں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا وہاں ورکرز کے مسائل ہیں، اس پہ تو صحافی بولتے نہیں ہیں، اس پہ تو صحافی بات نہیں کرتے، وہاں پر بے شمار مسائل ہیں ورکرز کے رائٹس کے اوپر، صحافیوں کا اپنا جو ہے، جو نمائندے بنے ہوئے ہیں، جو صحافی بنے ہوئے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ورکر رائٹس کیا ہوتے ہیں، تو وہ آگے ان کی کسی اور کو کیا دلوائیں گے، کیسے ان کے حقوق کی بات کریں گے؟ یہی خواتین جو کارکن خواتین ہیں ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، بانڈڈ لیبر بھی ہے جس میں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت سارے ادارے بھی ہیں جہاں اچھا پھر خواتین کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے ایشوز بہت سارے آ جاتے ہیں، ورکنگ پلیس کے اوپر بھی اور ورکنگ پلیس کے علاوہ بھی۔ اس حوالے سے میں آپ کو بات کرنا چاہوں گا، کارکن خواتین کے مسائل کے حوالے سے اور ہراسمنٹ ایشوز، دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ سر جو بھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے نا، گھر کے اندر بھی مسائل ہیں لیکن گھر سے باہر تو پھر اسے ہر آنکھ، ہر زبان، ہر ہاتھ، ہر طریقے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے پاس جب تک نالج اور وہ خود امپاور نہیں ہے، اس میں خود حوصلہ نہیں ہے، قانون سے آگاہی نہیں ہے، تو وہ عورت غیر محفوظ ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خواتین جب مختلف جگہوں پہ کام کرتی ہیں، اب ہراسمنٹ ایکٹ دیکھیں منظور ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختی ہے کہ 3 رکنی کمیٹی ہو، نام آویزاں ہو جہاں پہ فیمیلز کام کر رہی ہوں، لیکن دوسری طرف آپ کو کہیں پر کوئی ایسے اعداد و شمار نظر آتے ہیں کہ کتنی اپلیکیشنز آئیں، کتنی ریزالو ہوئیں، کتنوں کو پنش ہوا؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر جب لیجسلیشن ہو جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر اس سے لوگوں کو بینیفٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو لوگوں کو اس پہ اعتبار نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کئی ایسی خواتین آتی ہیں جو اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں، جو محکمہ ہیلتھ میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ سارا ظلم برداشت کر رہی ہوتی ہیں مختلف ذرائع سے، اور جب انہیں ہم ہراسمنٹ ایکٹ کی بات کرتے ہیں، لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں میڈم پھر تو ہماری جاب کرنی بہت مشکل ہو جائے گی، پھر ہمیں گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، پھر ہمارا ٹرانسفر بہت دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال بہت عجیب ہے۔ اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو میکانزم بننا چاہیے تھا، جو سٹینڈرڈز ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا رضی صاحب جو المیہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے جتنی بھی لیجسلیشنز ہو جائے نا، اس میں امپلیمنٹ کرنے میں زیادہ تر میل ہوتے ہیں، اور میلز پہلے ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر عورت کی طرف سے اپلیکیشن آئے گی تو اس کو ہم نے اس میں پازیٹیو چیزوں کو نہیں بلکہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ پرموٹ کرنا۔ آپ کے ساتھ گفتگو ناظرین اکرام،
ہم ایک وقفے پہ چلتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور بسم اللہ صاحبہ سے بھی مزید سوالات کریں گے اور امین وارثی صاحب سے بھی ہم مختلف ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. مکالمہ رضی کے ساتھ میں آپ کا میزبان رضی الدین رضی. آپ کی 3-4 حیثیتیں ہیں. کالم میری وہ چیز ہے جسے میں لکھتا ہوں، میں فائنل کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور میں ہی آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک ایسے علاقے میں آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ جن کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی اور وہاں پہ وہ اسکول موجود بھی نہیں تھے. پہلے کے لٹریچر اور بعد کے لٹریچر میں آپ کیا ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس تحریک سے تعلق رکھتا ہوں جس کو کہتے ہیں آرٹ فار آرٹ سیک. بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں، معدوم ہو گئیں، کھانے چیزیں چینج ہو گئیں. مندر میں وہ شادی ہال بنا ہوا تھا اور اس کے جو فرش پہ اینٹیں آج تک لگی ہوئی ہیں نا، ان پہ سنسکرت لکھی ہوئی ہے. انسان پہلے آیا تھا اور اس لیے اس کی فوقیت ہے. انسان مذہب کے لیے نہیں بنا، مذہب انسان اس کو ریفائن کرنے کے لیے فرقے ہیں، عقائد ہیں، وہ بعد میں. انسانیت کا میسج ہی انہوں نے دیا. قمر رضا شہزاد کا ایک شعر ہے کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے، شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا. پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے شب این نیوز HD پر. ناظرین کرام، مکالمہ رضی کے ساتھ آپ کو میں دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امین وارثی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. امین وارثی صاحب، ہم ابھی صحافت کی پریس کلبوں کی بات کر رہے تھے. جی. اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب بطور صحافی ہم کئی جگہ خود کو بے بس محسوس کریں. ہمارے پاس خبر موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ خبر دے نہیں سکتے. جیسے ابھی ہم نے اداروں کی بات کی کہ اشتہاری ادارے ہیں، وہ صحافیوں کو، پریس کلبوں کو جب وہ بلاتے ہیں، جب وہ نوازتے ہیں، مالکان کو بھی. اچھا، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملتان میں کچھ واقعات ہوئے اسکولوں میں بچوں کے ساتھ، کوئی ہلاکتیں ہوئیں، ہم وہ خبریں نہیں دے سکے. کسی بھی بڑے ادارے کے خلاف، کسی بڑے سرمایہ دار گروپ کے خلاف آپ خبر نہیں دے سکتے. تو آپ کو دے بھی دے تو وہ آپ کی خبر جو ہے وہ اگلے دن جو ہے نا وہ آپ کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور آپ کو اس ادارے سے فارغ کر دیا جاتا ہے. میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اشتہاری پارٹیوں کا اخبارات پر جو کنٹرول ہے اور میڈیا پر بھی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بلڈر کے خلاف، کسی بلڈنگ مافیا کے لوگوں کے خلاف کوئی خبر نہیں دے سکتے کسی الیکٹرانک میڈیا، کیونکہ وہ اشتہار دے رہے ہوتے ہیں. تو اشتہاری پارٹیاں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں صحافت پر؟ اب تو اشتہاری پارٹیوں نے رضی صاحب اپنے چینل بنا لیے ہیں، اپنی اخبارات نکال لیے ہیں، اپنے انہوں نے ایک صحافت شروع کر دی ہے. ہر ادارہ، اب خانے وال کی آپ مثال لے لیں، خانے وال میں جدید گروپ پاکستان کا بہت بڑا گروپ ہے، فیڈ، یہ پولٹری فیڈ کے حوالے سے وہ سیاست میں بھی آگے ہیں اور انہوں نے اپنا چینل بھی لانچ کر دیے اور اس چینل میں جو خانے وال کے سارے نامی گرامی صحافی بھی بھرتی کر لیے انہوں نے. تو اب وہ ان کے خلاف کوئی کیا بات کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ پورا صحافی سارے اٹھ کے، آپ کی اپنے شعبے کے لوگ اٹھ کے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. یہ تو صورت حال ہوگی. بسم اللہ صاحبہ، ہم نے ابھی بات کر رہے تھے، آپ ڈسٹرکٹ کونسل سے بھی رہی ہیں اور یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں قومی اسمبلی میں اور باقی اداروں میں جب ہم خواتین کے قوانین کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ قانون سازی ہو جاتی ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے، جیسے حدود آرڈیننس والے معاملات ہیں.
کہ وہ ایکٹ ہے اور اس کے بعد وہ ایکٹ ہی موجود ہے اب تک 2016 سے غالباً اسی طرح ہی ہے. تو میرا یہ کویشچن یہ ہے کہ جو خواتین جاتی ہیں اسمبلیوں میں وہ اپنا رول کیوں نہیں پلے کر سکتی، اور خاص طور پر جو مخصوص نشستوں پر جاتی ہیں، کیا اس لیے کہ وہ چند خاندانوں سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہیں؟ اور پھر اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ پھر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بھی کوئی ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جو ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتے، لیبر کی نشست پر ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کا لیبر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان نشستوں کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں رضی صاحب، آپ نے خود ہی سب کچھ اس میں بیان کر دیا. اصل میں بہت خوش آئند تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم میں بھی اور ایم پی ایم این اے میں بھی کہ خواتین کو 33% اور 18% جو نمائندگی ہے وہ دینا بہت خوش آئند تھا. اب بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار غلط ہو گیا. سیاسی گھرانوں نے ان سیٹس کو اپنی سیاسی بقا قائم رکھنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں، اگر سپوز ایک فیملی سے کوئی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے مقابلے میں بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ، جب سیٹ لوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ پھر یہ تو جسٹ ان ایم ایل ہوتا ہے. کتنے ڈالر اس کی $100 $500 اس کی قیمت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ویلیو ایڈیشن. اور ہمیں پاکستان کا فیوچر اسی طرف، کیونکہ جو ہماری ٹریڈیشنل کراپ ہے نا، عام فارمنگ کمیونٹی، وہ گندم سے، کپاس سے، گنے کی وجہ سے وہ ان کو وہ ریٹرن نہیں آ رہا جتنے ان کے ایکسپینسز ہیں. کاسٹ بینیفٹ ریشو بہت فرق پڑ چکا ہے. اب یہ نان ٹریڈیشنل کراپس ہیں جس کی طرف ہماری فارمر کی کوئی توجہ نہیں ہے. تو یہ جو فلوریکلچر کا پارٹ ہے نا، آرنامنٹل پلانٹس، جیسے آئل ایکسٹریکشن، یہ میں تو سمجھتا ہوں فیوچر میں ہمارے $1 ملین انڈسٹری بن سکتی ہے. اچھا، جیسے باقی چیزوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں جو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی تو ہوتے ہوں گے. اس پہ بہت کم ہے. جو فلوریکلچر یہ ہماری اکثر کراپس ہے نا، یہ اسپیشلی جیسے اب موتیے سے، گیندے سے، باقی جو آئل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اس میں اتنا سیویئر پرابلم نہیں آتا. آلٹرنیٹ ہوسٹ ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت انسیکٹ، لیکن ایک تھریش ہولڈ لیول ہوتا ہے کسی انسیکٹ کا جس کے بعد ہم نے اسپرے کرنا ہوتا ہے، ادروائز وہ بینیفیشل نہیں ہوتا. اور جہاں تک آپ نے کچن گارڈننگ میں انسیکٹ کی بات کی تھی، تو ہم زیادہ تر اس کو آرگینک رکھتے ہیں تاکہ ہم انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ کے اثر سے بھی باہر آئے نا. اس لیے وہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کھادوں کے استعمال سے، مسلسل استعمال سے صحت کے لیے بھی مضر ہے، آپ کے ایکسپینسز بھی بڑھتے ہیں، وہ اس طرح فروٹفل نہیں ہوتا. اچھا، آپ اگر آپ نے جو بات کی ہے اپنے شعبے کے حوالے سے کہ آپ ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں، اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں، اویئرنیس کے لیے آپ کا ادارہ، آپ کون سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں؟ کوئی آپ نے آگاہی مہم چلائی ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، تو آپ کے ہاں اس کے حوالے سے کیا کریں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ ادارہ 91 سے ادھر اسٹیبلش ہے، اور اب ہمارے پاس جو ہے نا ہر سال اسٹوڈنٹ آتے ہیں. خواجہ فرید یونیورسٹی سے اس دفعہ ہمارے پاس 4 اسٹوڈنٹ آئے، انٹرنشپ ٹریننگ کر کے گئے ہیں. پھر یہ منصوبہ یونیورسٹی، ملتان یونیورسٹی، جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے بی ایس سی آنرس کے فائنل سیمسٹر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہم سے 3 ماہ کی انٹرنشپ کر کے گئے ہیں. تو ان بچوں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم فلوریکلچر میں ادھر آئے ہیں تو ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، لیکن اب جب ہم 3 ماہ کی ٹریننگ کر کے جا رہے ہیں تو ہم بہت کچھ جان گئے جا رہے ہیں، اور یہ ہم آگے کنوے کریں گے. اور یہ اس طرح یہ ایک چین بنے گی، لوگ آئیں گے ہمارے پاس، پڑھے لکھے بھی، دوسرے بھی، فارمر بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. پھر اس طرح میڈیا ٹاک سے ہمارے یہاں وہاں پہ آن سپاٹ لوگ آتے ہیں، کراپس لگی ہوئی ہیں، ان کے انوائرمنٹ کے حوالے سے، ان کی پروڈکشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہ ہم ریکارڈنگز جو ہیں وہ کرواتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا اور جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے اور سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے جو ہے یہ ساری ایک کمپین ہے کہ جو آگے ٹریول کرے گی اور لوگوں میں اویئرنیس آئے گی، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا ملک کے فائدے کے لیے جو ہے نا سود مند ثابت ہوگی. پروگرام کا آخری 1 منٹ ہے اور اس میں پہلے
ڈاکٹر عامر نواز صاحب آپ سے کہوں گا، اور اس کے بعد آپ عوام کے لیے ایک پیغام ہم چاہیں گے کہ آپ ریکارڈ کروائیں کہ عوام کو آپ کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے؟ بینگ ہارٹیکلچرسٹ میرا میسج تو یہی ہوگا کہ جو ہے ہم اپنی انوائرمنٹ کو گرین بھی رکھیں، کلین بھی رکھیں. پودے زندگی ہیں، جب ہم ان کو لگائیں گے، ان کی حفاظت کریں گے تو اس سے ہماری انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگی اور یہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے. ہمیں ایک سسٹینیبل سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. جو دیکھیں آج ہم پھلدار پودا لگاتے ہیں، اگلی جنریشن جو ہے اس کا پھل کھاتی ہے. تو پلانٹس کی جو ہے امپورٹنس بہت زیادہ ہے، ہارٹیکلچر کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اس چیز کو جو ہے نا بچوں میں شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور جو ہے ہمارا سسٹم بہتر ہو سکے. جی طاہر سعید صاحب. جی میرا اس حوالے سے پیغام یہ ہے کہ میں اس میں زیادہ فوکس کروں گا کسانوں کی طرف کہ وہ فلوریکلچرل کراپس جو ہیں وہ اگائیں. سرخا گلاب ہے، گیندا ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا گلیڈیولس ہمارے ہاں ادھر بڑا کامیاب ہے. ٹیوبروز اس موسم کی کراپ ہے تو یہ بڑا ہی کامیاب ہے. اس کے علاوہ ایک اور کنسیپٹ یہ ہے کہ کچھ ڈرائی ارینجمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، وہ ہم استعمال میں نہیں لاتے. قدرت میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی وسعت ہے کہ بہت ساری ڈرائی چیزیں جو ہے ان کو آپ ان کی وال سینریز، ڈیکوریشن ہے، پھر اس کے بوکیز جو ہے وہ بنا کے آپ جو ہے اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ہاؤس ہولڈ جو خواتین ہیں وہ اضافہ کر سکتی ہیں. اور کسانوں کے لیے یہ کہ وہ ایک فلوریکلچرل کراپس جو ہے ان کی طرف آئیں اور اپنی ریٹرن جو ہے وہ اس کو انکریز کریں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آگاہی کے لیے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے دیکھا مکالمہ رضی کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ چیئرمین شعبہ ہارٹیکلچر بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عامر نواز تھے اور ڈپٹی ڈائریکٹر فلوریکلچر طاہر سعید صاحب نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. نئے مہمانوں کے ساتھ آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. این نیوز پر پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ دیکھتے رہیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.nnewshd.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن و سنت میں میں ہوں آپ کی میزبان انم حامدی. اسلام لانے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت صاحب کا گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں کہ اپنے محبوب سے، اپنے رب سے ذرا بھی نہیں ہٹنا. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا درجہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ساری میرے رب کے لیے ہیں. ذکر کر رہے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں. حج کمپلیٹ ہوتا ہے جب حضور کے در پر حاضری ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. پروگرام قرآن و سنت کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان انم حامدی. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر. محبوب صبح کی قسم، اور کس کی قسم؟ 10 راتوں کی قسم. ولیال عشر. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ماہ ذوالحجہ کی 10 راتیں، یکم سے لے کے 10 تک کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، پہلا عشرہ ماہ ذوالحجہ کا، یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر
किसी रात की इबादत अफजल नहीं। ये वो 10 रातें हैं जिसमें इबादत करना, जिक्र अज़कार करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाजिर होकर लब्बैक की सदा लगाते हुए और अपने रब को मना लेना, ये निहायत ही अफजल, इन दिनों की इबादत सबसे अफजल है। ये वो 10 अय्याम माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम के हैं, जिस माह मुबारक में हम दाखिल हो चुके हैं। इसकी फजीलत और करामत ये है कि जो जो चीज़ भी इस माह मुबारक के साथ जुड़ गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बरकतों वाला कर दिया। चाहे ये महीना, फिर हम जानेंगे ये कि वो कौन सी जातें हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं कि जिनके साथ इन चीज़ों की निस्बत जो है, जो चीज़ उन शख्सियात, उन ज़ाते करीमी के साथ जुड़ती गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मर्तबा अता फरमा दिया। जैसे कि कुरान फरमाता है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये 2 पहाड़ियां हैं, तो 2 पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां कैसे बनी, वो इतनी मुतबर्रक कैसे हुई कि मेरा रब फरमाए कि अब इसके गिर्द गिर्द चक्कर लगाने हैं तुमने। वो मकाम इब्राहिम के जो मकाम है, और अल्लाह फरमाता है कुरान में, पत्थर है हालांकि वो, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाए कि इस जगह को नमाज की जगह बना लो। वो पत्थर, वो पहाड़ियां जिनको निस्बत हो जाए अल्लाह के प्यारों से, वो पत्थर जिसको निस्बत हो जाए अल्लाह के प्यारों से, हर वो चीज, फिर कुरान तो फिर यही समझाता है ना, वो पत्थर भी क्यों ना हो, जब निस्बत अल्लाह के प्यारों से हो जाए ना, वो पत्थर भी आम पत्थर नहीं रहता, वो कोई शय भी फिर आम नहीं रहती। इसी गुफ्तगू को, इसी मौजू को साथ लेकर चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आलिमा नसीम अख्तर सईदी साहिबा, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं बाजी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा रहा माह रमजान मुबारक के बाद अब तक का सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक, और वही मजहबी मसरूफियत रही। बस अल्लाह पाक हमारी सबकी ये दीनी काविशें कबूल फरमाए, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और बाजी ये देखिए कि एक मुसलमान, एक ईमान वाला जो होता है ना, उसके लिए तो इस्लामी तरीके से हम चलें तो हर महीना नया वक्त, नई जिंदगी, नए मोड़ और इतनी खूबसूरत लम्हात एक ईमान वाले के, एक मुसलमान की जिंदगी में आ जाते हैं। गोया आप आसान लफ्जों में हम इससे ये कह सकते हैं कि हर आने वाला महीना हमें अल्लाह के करीब करता है। बिल्कुल, बेशक क्योंकि हर महीने में कोई ना कोई निस्बत है। और जैसे ही शवाल का चांद अभी यानी कि फिनिश भी नहीं हुआ होता, शवाल का महीना मुकम्मल भी नहीं होता, हर एक शख्स के दिल में हज की तमन्ना, आरज़ू पैदा होनी शुरू हो जाती है, और फिर उस सफर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर बाजी इसके साथ साथ ये भी तो है ना कि माह रमज़ान शरीफ हो गया, माह रमज़ान हो गया, और फिर ये ज़िलहज, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया करम अलैहिस्सलाम और कुरान के साथ जो चीज में जुड़ जाती है, उसमें रौनक कैसी है, बरकतें उसकी किस कदर होती हैं कि माह ज़ुल्हिज्जा की भी जो 10 रातें हैं या फिर उसके 10 अय्याम हैं, एक अलग ही इंसान में ना एनर्जी, इबादत की एनर्जी भी आ जाती है, एक वो ज़ौक शौक, एक वो रियाजत की जो एक कैफियत पैदा होती है ना, एक माहौल जो बन जाता है, हज के लब्बैक की सदाएं जो इंसान के दिल पर असर करती हैं। बेशक आप ये देखिए कि आपने शुरू में स्टार्ट में बहुत प्यारी बात की कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सफा मरवा 2 पहाड़ियां हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने शाइर अल्लाह कहा, यानी अल्लाह की निशानियां। और कुरान पाक में ये वाज़ेह है कि जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं वो खुदा की तरफ बुलाती हैं और लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मार्फत दिलाती हैं। अब 2 पत्थर तो बेजान हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ हमें कैसे बुलाएंगे? तो इन पत्थरों पर भागने वाली जो हस्ती है वो हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम है। उनका भागना और उनका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए, हालांकि एक माँ अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में भाग रही है, लेकिन वो एक नबी के लिए ये सारी कोशिश कर रही है, तो अल्लाह पाक को उनकी ये अदा इतनी पसंद आ गई कि हज और उम्रे का इसे हिस्सा करार दे दिया। आप ये भी देखिए कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम एक वालिदा है और बेटे के लिए पानी तलाश कर रही हैं, लेकिन वो यहाँ स्टे क्यों किया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़ने लगे हैं, चंद खजूरें हाथ में थमाई और थोड़ा सा पानी दिया, तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पीछे भागी और देखा कि एक बियाबान, यहाँ पर पानी का कोई नामो निशान नहीं है, इस वीरान जगह में हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? तो उन्होंने क्वेश्चन किया था, और ये था कि क्या अल्लाह के हुक्म से आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं?
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حکم خداوندی ہے۔ تو جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو فرمایا کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو گویا اب جو بھی وہ مشکلات پر صبر کر رہی ہیں اور جو بھی وہاں پر وہ عمل کر رہی وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں اور اللہ کی اطاعت میں کر رہی ہیں، تو اس لیے اللہ عز و جل نے ان کے بھاگنے کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دی۔ اور شاعر اللہ کی نشانی بھی ہے، اور اللہ کی نشانیوں سے فیض کون اٹھائے گا؟ ان سے فیض وہی اٹھائے گا جن کے دلوں میں تقوی ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم اور توقیر فقط وہی کرتے ہیں جو متقی ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ جن کو اللہ پاک نے تقوی نصیب کر دیا تو وہ ان نسبتوں سے بھی ضرور محبت کریں گے۔ بس سب سے پہلے تو ماہ ذوالحجۃ الحرام کی جب نسبت ہو تو یہ تو معلوم ہو حج کے معنی کیا ہیں، حج کسے کہتے ہیں؟ جی، حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ وہ مخصوص عبادات جو مخصوص دنوں میں کی جائیں گی ان کا نام ہے حج کرنا۔ اب حج جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے ایک عشق کا سفر ہے۔ وہ عاشق بندہ گھر سے نکلتا ہے اور پھر وہ لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اب اس لبیک جو لفظ ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، ہم یہ صدائیں تو ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حاضر ہونا کیسے ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہوتے اور پھر کہا جاتا کہ اب تلبیہ کہنا ہے، اب لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہے، تو ابھی آپ لبیک اللہم لبیک ہی کہہ نہیں پاتے تھے کہ آپ اس قدر روتے اور اس قدر ہچکی بن جاتی، آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے لیکن آپ اس قدر روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کہہ دیا لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا میرے رب نے کہہ دیا ہاں تیرا آنا مجھے قبول ہے؟ تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ جو لوگ حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں نا وہ سب سے زیادہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ بے شک حج اور عمرہ ادا کرنے کے بعد ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گھر سے توبہ کر کے جائیں۔ اور کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ آپ دیکھیں مال بہت کثیر تعداد میں لگا کر پاکستان میں تو اس دفعہ بہت ہی زیادہ مہنگا حج کر دیا کہ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے جانا بھی بہت مشکل ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں بس حاضری ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے رب العالمین کون شخص آئے گا، یعنی پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں کون آئے گا، اللہ عز و جل نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا ہمارا کام ہے، بس اب صدا تو بلند کیجئے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، تو اس صدا کو سن کر جس نے دعا بھی تو فرمائی تھی باجی، بے شک، تو اب جو شخص نے اس بات پر لبیک کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر لبیک کہا، تو یاد رکھیے اسباب ہیں یا نہیں اس کی حاضری ضرور ہوگی۔ بس دل میں تمنا رکھیں، کبھی مال و زر ہونے کے باوجود لوگ نہیں کر پاتے، لیکن کبھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ اس کے پاس کوئی مال اور زر نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب بنائے کہ وہ حج اور عمرہ کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے، ایک تو یہ کہ پیارا کا علیہ السلام کے فرمان علیہ شان کا مفہوم ہے کہ ہماری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ بے شک بے شک، بالکل ایسا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیارا کا علیہ السلام، ان کی نسل سے پیارا کا علیہ السلام کی بعثت کا ہونا، اور پھر باجی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو خاص نسبت ہے نا، یہ پھر ان کے ساتھ ایک خاص تعلق، ایک خاص محبت کا جذبہ بھی دل کے اندر پیدا کرتی ہے۔ بے شک بے شک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دین کی باتیں نا وہ زیادہ تر ہمارے اسلام میں بھی شامل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اللہ پاک نے کچھ ایسی بنائی کہ ہر مذہب کے لوگ آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں جب یہودی قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں بن پائی کہ وہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کر سکے تو انہوں نے کیا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور نصرانی بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے۔ کیوں یہ جملہ بولا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی انہوں نے کیوں کہا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہے؟ تاکہ ہماری پاور بڑھ سکے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حنفی ہیں، یعنی آپ ہر شرک سے
बातिल से पाक हैं और हक पर कायम है। अगर आपकी ज़ात देखी जाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर शख्सियत देखी जाए तो वो भी खलीलुल्लाह का जो उन्हें लक़ब मिला है, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का हबीब होने का जो उन्हें लक़ब मिला है, उसमें भी इब्तदा से लेकर इंतहा तक वो इन आजमाइशों पर उतर कर अपने यार को राजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप देखें उस घराने में आप आंख खोलते हैं जहां आपके चचा, अक्सर किताबों में मिस्टेक होती है कि वो लफ्ज लिखते हैं वालिद। आप याद रखिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिदैन हैं वो मुसलमान हैं, और वो जो पत्थर तराश कर बुत बनाया करते थे आजर, वो आपके चचा हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे कि खुद जो किताबों में लिखा है गलत है, तो एक बात कहूंगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पाक पुश्तों से होते हुए हजरत बीबी आमना के बतन मुबारक में आए। यानी आपने खुद जब तस्दीक कर दी कि आप जिस पुश्तों से पाक रहमों में मेरे पाक रहमों में जी, तो फिर अब कोई शक की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल बाजी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हालांकि एक बच्चा घर में एक माहौल देखे तो उस माहौल में ढलता है, लेकिन जिस पर अल्लाह का करम हो ना, फिर वो खराब माहौल में भी कंवल का फूल बन के महकते हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों से कोई मुतासिर नहीं हुए। जब आप बालिग हुए तो आपने कहा कि ये लोग क्या करते हैं, इनके आगे वो कैसे हाथ झुका लेते हैं, कैसे यानी इनसे कुछ मांगते हैं। तराशा तो अपने हाथों से, बनाया तो अपने हाथों से, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके की तलाश में रहे, कोई ऐसा दिन आए कि मैं इन तमाम कौम को इसका जवाब दे सकूं। अल्लाह पाक ने वो दिन दिया। उनका एक त्यौहार था, सारे लोग बस्ती से बाहर गए, एक मैदान में जश्न कर रहे हैं। आपने कुल्हारा उठाया, तमाम बुतों को तोड़ा, तोड़ने के बाद बड़े बुत के हाथ में कुल्हारा दे दिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप वहां से तशरीफ ले गए। अब जब आए सारे कौम, तो उन्होंने जब अपने बुतों की ये बेहुरमती देखी, वो तो आपे से बाहर हो गए। कहा कि कौन शख्स हो सकता है जो इन्हें यूं तोड़े। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा कि सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कोई ऐसा नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए गए तो आपने फरमाया कि भाई देखें, जिसके हाथ में कुल्हारा है शायद उसी ने किया, या उसी से पूछ ले। तो अब लोगों ने उस वक्त क्या कहा, इब्राहीम तुम नहीं जानते, ये ना ये देख सकते, ना सुन सकते हैं, ना ये ऐसी हरकत कर सकते हैं। आपने फरमाया फिर ये खुदा कैसे। तो ये थी आपकी एक मिसाल के थ्रू उन्हें अल्लाह की मार्फत का दिलाना, अल्लाह की पहचान करवाना। फिर ये तो सिलसिला एक तबलीग का बहुत बड़ा रहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डालना चाहा, तो आग को जब डाला जा रहा था ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम, देखें यहां से उस मशीन के अंदर से फेंका जाना है, अब फेंक दिया गया है, लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कोई हाजत। आपने फरमाया मेरा हाजत रवा जानता है, मुझे उनसे क्या हाजत है। यानी ये है हबीब और खलील की खासियत कि अपने महबूब से, अपने रब से जरा भी नहीं हटना, किसी और के दर पे सवाल ही नहीं करना। बिल्कुल ऐसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की जिस कदर आपकी जिंदगी से जो सबक मिलते हैं, उनमें से एक खूबसूरत दर्स ये वाला दर्स है जो आपने उस वक्त दिया ना, कि वो जो मेरा रब है वो देख रहा है, उससे तो कोई पर्दा ही नहीं है। जब वो मुझे इस हाल में राजी, तो मैं इस हाल में राजी। यानी अल्लाह की रिजा में राजी होने की क्या बड़ी मिसाल है कि रब जिस हाल में रखे ना, बंदा फिर उससे उस हाल में राजी रहे। इंशाल्लाह गुफ्तगू को यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम कुरान और सुन्नत में मैं हूँ आपकी मेजबान अनम हमदी। नाम लाने से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत साहब का गुनाहों को जो है वो माफ फरमा देते हैं कि अपने महबूब से, अपने रब से जरा भी नहीं हटना। हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद का दर्जा क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इबादत सारी मेरे रब के लिए हैं। जिक्र कर रहे हैं सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिश्ते के एतबार से आप अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं। हज कंप्लीट होता है जब हुजूर के दर पर हाजिरी हो जाती है। इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
پروگرام قرآن و سنت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انا محمدی. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی دلچسپ ذات، بہت ہی خوبصورت شخصیت، اللہ رب العزت کی محبوب اور پھر محبوب بھی ایسے جسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے خلیل یعنی گہرے دوست، وہ جو آج کی لینگویج میں کہتے ہیں نا بیسٹ فرینڈ اور بڈی اور بیسٹی اور پتہ نہیں کس طرح کے الفاظ میرے رب فرماتا ہے کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرا گہرا دوست ہے. ان ذات کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ان کی نام کے، ان کے ذکر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ان کے صدقے میں، ان کی ذات سے، ان کی حیات طیبہ سے جس قدر درس ملتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گفتگو کو وہیں سے آگے لے کر چلیں گے. جی باجی. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی سب سے پہلے نمرود کو، پھر آپ نے چاند سورج کے ڈوبنے سے بھی کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہے اگر تم لوگ اسے خدا سمجھتے ہو، کیونکہ ایک قوم اسے عبادت کرتی تھی. اب ہم تھوڑا سا حج کا موسم ہے تو اس حوالے سے ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا بہت سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. آپ کی پہلی زوجہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے اور دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے. اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا کیے، لیکن حکم خداوندی کہ آپ انہیں چھوڑ آئے. جب آپ وہاں چھوڑ کر آئے، پانی کی تلاش کے لیے صفا مروہ پر آپ کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھاگی. اللہ پاک نے اسے بھی حج اور عمرے کا رکن بنا دیا، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے. پھر آپ آئیں تو آپ نے منظر دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایری مبارک لگی تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا، اور وہ پانی ہے زمزم شریف. اللہ اکبر. تو آپ نے آ کر جب آپ یعنی پانی کو دیکھا تو آپ نے کہا زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. ایک آپ نے ایک بار سی بنا دی. پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر پانی کا ذخیرہ ہو تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے دل میں کشش بھی آ جاتی ہے، اور وہاں پہ چرند پرند اور انسان بسنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پر ایک قبیلہ آیا، انہوں نے جب پانی کا ذخیرہ دیکھا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کی پرمیشن دیں. آپ نے فرمایا آپ یہاں رہ سکیں گے، لیکن آب زمزم کے کنویں کی مالکن ہم ہی رہیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کی زیر نگرانی پرورش پا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں مسلسل دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اتنے سالوں بعد اولاد کا ملنا، پھر اس اولاد کو اللہ کے حکم پر اپنے سے جدا کر دینا، اور پھر کہنا کہ اسے ذبح کر دیا جائے، اسے قربان کر دیا جائے، تو یہ بہت صبر کا امتحان ہے، اور یہ بہت یعنی کہ مشکل وقت ہے. لیکن جو اللہ کو راضی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت جو تھی، فرشتوں نے کہا تھا نا کہ مولا لگتا ہے ابراہیم نے تجھ سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت، آزمائش اس پر آئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اپنے اب صاحبزادے سے یہ بات کہی کہ میں اس طرح کا خواب دیکھتا ہوں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو خواب بتایا. اب دیکھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تیار ہو کر اپنے والد صاحب کے ساتھ چلے تو 3 مقامات پر شیطان نے روکا اور کہا کہ تم نہیں جانتے تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے والا ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ. تو آپ نے پتھر مارتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور جس حال میں میرا خدا رکھے اور جس حال میں میرا باپ راضی ہے، کیونکہ باپ کی رضا کو خدا کی رضا قرار دیا گیا ہے. تو آپ چل پڑے. اب وہ تین جگہیں جہاں آج ستون بنے ہوئے، اور وہاں پر آج حج کے دنوں میں وہاں پر شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے شیطان نے اگر ایک غلط کام کیا، ایک نبی کو بہکانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو عبرت بنا دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ شیطان جب بھی بہکائے تو اللہ والے اس سے یوں پناہ طلب کریں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے. اب اللہ تعالیٰ کہاں تک آزما رہے ہیں، آپ نے اس پتھر پر لٹا بھی دیا اور ہاتھ میں چھری لی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے کہ بابا نہ میرے ہاتھ باندھ دیے جائے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، تاکہ جو باپ اور بیٹے کی محبت نہ کہیں وہ غالب نہ آ جائے. اب یہ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں یہاں کہتی ہوں زوجہ کی تربیت ہے کمال کی.
ایک نسبت ہے کہ وہ نبی کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا وہ ثمر ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بھی والد کی محبت کتنی ڈالی، اللہ کی محبت کتنی ڈالی، تو اللہ جب چھری چلا دی تو جب آنکھ کھلی، اب آنکھ کھول رہے ہیں تب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مینڈا ہے۔ اب اتنی دیر تک آزمائش میں مبتلا رہنا اور پھر ماتھے پہ بل نہ آنا، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ بھی ہر سال یعنی کہ جو حج کر رہی ہیں، جو حج نہیں کر رہے لیکن صاحب نصاب ہیں اور جن پہ زکوٰۃ یعنی کہ فرض ہے، ان پر قربانی کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے کہ دیکھیے کہ آب زمزم کا پانی پینا بھی یعنی کہ ایک ہمیں سکون اور ٹھہراؤ دیتا ہے، اور حکم ہے کہ جب آپ طواف کر لیں اور مقام ابراہیم پر آپ 2 نفل ادا کر لیں تو پھر صفا مروہ پر جانے سے پہلے آب زمزم کا پانی پی لیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو تعمیر ہوا، حالانکہ خانہ کعبہ کی جو ہے قائم بیت المعمور کی صورت میں تھا، آسمانوں پر فرشتوں کا وہ قبلہ ہے اور فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو چنا اور حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر حضرت جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ پاک نے باقاعدہ فرشتے بھیج کر بتلائے کہ اس مقام کو نا یعنی کہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی بنیادیں رکھی جائیں۔ اب کام کرنے والے کون ہیں؟ مستری مزدور کون ہیں؟ وہ 2 نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے 4 دیواری کر دی، اور لیکن جب آپ یہ کام کر رہے تھے نا مسلسل یہی کہہ رہے تھے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ یہ عاجزی ہے۔ اگر آپ کو اور ہمیں کوئی دین کا کام کرنا نصیب ہو رہا ہے تو ہمیں اس پہ فخر و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیادیں رکھ لی